नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। इंशाल्लाह आज हम आयत नंबर 63 से ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे सूरतुल बक़रा 63 ऑनवर्ड्स। और मेन टॉपिक अभी तक बनी इसराइल से रिलेटेड है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स दी हैं ताकि हम लर्न करें उनके रवैयों से, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके साथ जिस तरह से ट्रीटमेंट की उससे हम लर्न करें कि हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। जो दो मेन वाक़े हैं जो आज हम पढ़ेंगे, उनमें से एक कोही तूर का इनके ऊपर ऊंचा करना, इनके ऊपर उनको शरीयत की अहमियत दिलाना है, और दूसरा सब साबित से रिलेटेड है। आयत पढ़ते हैं, आयत नंबर 63। वह और इज़ जब अख़ज़ना अख़ज़ किया हमने, लिया हमने, हमज़ा ख़ाज़ाल मीसाक़कुम वाव ता क़ाफ से है जिसका मतलब होता है पुख्ता अहद यानी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें साइन भी इन्वॉल्व होती है, इतना यानी पक्का वादा, कुम तुमसे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जब लिया हमने पुख्ता अहद तुमसे, व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, किन हालात में लिया था, व और रफ़अना रफ़ा किया, ऊंचा किया, उठाया हमने, रफ़अइन फ़ौक़कुम, फ़ा वाव क़ाफ का मतलब होता है ऊपर, कुम तुम्हारे ऊपर, किस चीज़ को उठाया, अतूरा तूर को, तो वावरा ये जनरली हरे भरे माउंटेन को भी कहते हैं, और यहाँ पे ख़ास तौर पे वो माउंटेन जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम को तख्तियाँ मिली थी या उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात की थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब यानी किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात यहाँ पे हमें बताते हैं जो उनसे लिया बनी इसराइल से, और उनको याद दिलाते हैं कि उस वक्त किन हालात में लिया था, पहाड़ को ऊपर उठा के, यानी धमकी के तौर पर। इससे समझ आ रहा है कि उनके लिए हर मुमकिन कोशिश, जिस तरह से कोई पेरेंट या वालिदैन या कोई बहुत सिंसियर टीचर भी होता है ना, हर तरीके से समझा के देख लेते हैं, और खुश करके भी, समझा कर भी, रहम खा कर भी, प्यार मोहब्बत, फिर वक्त आता है कि जब सख्ती और थोड़ा सा डांटना डपटना उस तरह से। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी उनको इस तरीके से माउंटेन को ऊपर उठाया और क्या फरमाया, खुजू पकड़ो, हमज़ा ख़ाज़ाल से है, ले लो, माँ जो आतैनाकुम, हमज़ा ता या इसकी रूट है यानी दिया, हमने ना है ना, हमने कुम तुमको क्या दिया था अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, तौरात यानी शरीयत को पकड़ लो। किस तरह पकड़ो, बिकुव्वतिन, कुव्वत के साथ, काफ वाव या। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे उनको क्यों ये बात याद दिलाई है, जो बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उनसे वादा लिया था। इससे कि ये बात समझ आती है कि जब इनको अलग अलग मौजिज़े भी दिखा दिए, उनको माफ़ी भी कर दी, उनके पास पैगम्बर भेजे, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी जब ये लोग नहीं बाज आए, जब उन्होंने शरीयत को अहमियत नहीं दी, किताब को वो अहमियत नहीं दी जो उसे दी जानी चाहिए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहाड़ को उठाया। पहाड़ को उनके ऊपर उठाने के दो मकासद समझ आते हैं। एक तो ये कि उन्हें धमकाया जाए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई भी जो बहुत सिंसियर होता है और वो गिव अप नहीं करना चाहता कि छोड़ दिया इनको, कोई बात नहीं, अब नहीं कर रहे तो इनको सज़ा दे दें, एक धमकाना, इनको दिखाना मकसूद था कि देखो नहीं करोगे ना फिर ये होगा, तुम्हें क्रश करने में कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं, अल्लाह ने करके दिखा दिया कि ये देखो पहाड़ उठाना कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरा इसका मकसद ये था कि इनको आखिरत की सज़ा के लिए नहीं छोड़ दिया, एक रहमत थी अल्लाह की कि अल्लाह ने उन्हें जो आखिरत की सज़ाएँ बताई जाती थी तो उनमें से एक दिखाई कि देखो इस तरीके से पहाड़ को उठा लिए जाएंगे और तुम्हारे ऊपर डाल देना और तुम्हारी नेशन को कम्प्लीटली नीस्त नाबूद कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्लाह के लिए। और फिर भी अल्लाह ताला दिखा कर सिर्फ छोड़ रहे हैं तुम्हें, यानी कि तुम बाज आ जाओ
کہ صرف آخرت کے بارے میں تمہیں کتابوں میں نہیں پڑھنا بلکہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور یہ چیز ہمارے لیے کیوں پیش کی جا رہی ہے؟ تاکہ ہم اس سے لیسن لرن کریں کہ شریعت کی کیا اہمیت ہے، کتاب کو قوت سے پکڑنے کی کیا اہمیت ہے. اب ہم بات کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ لیتے وقت کیا فرمایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو دیا ہم نے تمہیں ساتھ قوت کے. قوت کے ساتھ پکڑنے کا کیا مقصد ہے؟ مطلب یہ ہے ایک لٹرلی باقاعدہ پکڑنا کتاب کو، اور ایک معنوی طور پہ باقاعدہ پکڑنے میں بھی یہی چیز آتا ہے کہ اچھی طرح پکڑنا، گرانا نہیں ہے، تھرو اوے نہیں کرنا، پیچھے نہیں چھوڑ دینا، صرف اس کو مطلب کہیں سجا کے نہیں رکھ دینا، اس کو اپنے ساتھ ساتھ رکھنا ہے، اپنے سے قریب رکھنا ہے. اور معنوی طور پر یہی ہے کہ اس کے احکام پر عمل کرنا ہے، اس کے احکام کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اپنے فیصلے اس کے مطابق کر رہے ہیں، اس کے اوپر وقت لگانا ہے، اس کے اوپر اپنا توجہ رکھنی ہے. یعنی اتنا قریب اس کو اسٹرینتھ کے ساتھ پکڑ لیں، جانے نہیں دیں، چھوڑنا نہیں ہے اس کو بالکل، چاہے کچھ بھی ہو جائے زندگی میں، اچھے وقت آئیں برے وقت آئیں، قوت سے پکڑ کے رکھنا ہے. پھر دوسرا وعدہ کیا لیا، وَاذْكُرُوا، اور ذکر کرو اور یاد کرو. وَاذْكُرُوا میں دونوں معنی آتے ہیں، ابھی میں سمجھاتی ہوں. ما جو فیہ اس میں ہے، یعنی جو کچھ بھی ہے اس میں اس کو یاد کرو. ذکر کے دونوں معنی ہیں، ایک یاد کرنا یعنی میمورائز، دوسرا ذکر کرنا یعنی ریمائنڈر. تو میمورائز کرو یعنی اس کے احکام کو یاد کرو اور محفوظ کرو جس طرح ہم کرتے ہیں. اور اگر ہم ذکر مطلب ریمائنڈر لیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ بار بار اسے پڑھو، اس کے اوپر وقت لگاؤ، اس کے دروس میں جاؤ، اس کو سمجھو، اس کو ڈگ کرو، ان کے لفظوں کے اندر معنی ڈھونڈو، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کیسے کر سکتے ہو، یہ سب کرو. ریمائنڈر اپنے آپ کو دیتے رہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ 2 منٹ کے لیے قرآن کو اور تورات کو یہاں پہ نہ سوچیں، اور سوچیں کہ اور چیزیں، یعنی جو سانگ کبھی آپ زیادہ سنتے ہیں، جب ڈرامے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مووی، تو مطلب وہی باتیں اگر فرینڈ سرکل میں بھی ہو رہی ہے اور وہی گانے ہر جگہ لگا رہے ہیں، آپ گاڑی میں لگا رہے ہیں، آپ جس چیز کو آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں گے وہی آپ کے سر پر سوار رہے گی نا. آپ کو وہی اس کی ورڈز آتے جائیں گے ذہن میں، اور مزید اس سے ریلیٹڈ چیزیں آتی جائیں گی. تو زیادہ سے زیادہ قرآن کا، یہاں پہ تورات کی اگزامپل دی گئی لیکن ہمارے لیے وہی چیز اپلائی کرتی ہے. یعنی مقصد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہی رکھا ہے نا کہ ہم اس سے لرن کریں کہ آج ہم ان آیات سے کیا سیکھیں. تو ہمارے لیے یہی ہے کہ قرآن کو بار بار ریمائنڈ کرائیں. اور بہت زیادہ افسوس یہ ہوتا ہے جب ہم سنتے ہیں لوگوں سے کہ ہاں بچپن میں پڑھا تھا اور اس کے بعد رمضان پڑھتے ہیں، یا بچپن میں پڑھا تھا اور مطلب جو پڑھ لیا، یعنی فرض یہ سمجھ لیا اس کو کہ اللہ نے کتاب دی اور ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا، پڑھنا نہیں. یہ کلیئر یہاں پہ ہو رہا ہے کہ اس کو ذکر، اس کو ریمائنڈر رکھو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک بار پڑھ کے رکھ دینا نہیں ہے کافی. اس کو صرف شادیوں میں استعمال نہیں کرنا ہے، اس کو بلکہ پڑھتے رہنا ہے اپنی گائیڈنس کے لیے، ہدایت کے لیے، کہ اس معاملے میں مجھے بھی کیا کرنا ہے. اس کو اتنا پڑھیں کہ ہمارے سر پر ہم اسی چیز میں آکیوپائیڈ رہیں. اللہ کا کیا حکم ہے، مجھے اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے. ایک بار زندگی میں پڑھ لینے سے یا رمضان میں پڑھ لینے سے اس طریقے سے ریمائنڈر تھوڑی ملتا ہے. ہم تو ڈے ٹو ڈے لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، غیبت ہو جاتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا، گاسپ ہو جاتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا، طنز و مزاح ہو جاتا ہے، لوگوں کے اوپر ہم ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ریئلائز نہیں کرتے. لیکن امیجن کریں کہ اگر ہم وہی قرآن روز پڑھنے کے عادی ہوں تو ہمارے ذہن میں ہم اسی سے obsessed ہوں گے کہ اچھا اللہ نے یہ کہا، اچھا، تو وہ چیز اتنی دور نہیں چلی گئی ہوگی. اور یہاں پر یہی مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اسی کے ریمائنڈر میں رکھو. اور آخری کیا 2 الفاظ ہیں اس آیت کے، بہت پیارے ہیں، لعلکم، تاکہ تم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یا تاکہ تم بچ جاؤ. واو قاف یا کا مطلب ہوتا ہے پرہیز کرو. کس چیز سے پرہیز کریں؟ جو غلط کام ہے، جن سے بچنا ہے. اگر اس چیز کا ریمائنڈر ہی نہیں دیں گے اپنے آپ کو تو پھر کیسے بچیں گے؟ ایک پیشنٹ کو اگر ریمائنڈ نہیں کرایا جائے گا کہ آپ کو یہ بیماری ہے تو وہ اس چیز سے پرہیز نہیں کرے گا نا، اس چیز سے. تو جو بچنا چاہے گا مزید پرابلم سے، اس کے بارے میں کوئی ایکشن لے گا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتا رہتا ہے تب بھی وہ ایکشن لینے کی اس میں ایبلٹی میں آتا ہے. ادروائز اس کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ وہ کب کہاں غلطی کہا گیا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ
बात बनी इसराइल की हो रही है थ्रू आउट, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शरीयत की अहमियत हमें समझाया है कि इतनी ज़रूरी है। वो एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको एक बार पढ़ के रख लिया जाए, उसको क़ुव्वत से एक तो अपने साथ लगा के रखना है, फ़िज़िकली भी, मेंटली भी, हमारी हर फ़ैसला इसके मुताबिक करना है। और दूसरा, उसके अपने आस पास रिमाइंडर ख़ुद भी पढ़ें, क्लासों में भी जाएं, इधर से समझें, जहाँ से कोई अच्छी बात समझें तो गौर करने का वक्त ये है कि हम देखें इस आयत को, पढ़ें और सोचें कि क्या मैं इसका हक़ अदा कर रही हूँ। अब मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने पहाड़ तो नहीं उठाया हुआ, लेकिन मुझे एग्ज़ाम्पल तो बता दी है ना कि ये पहाड़ उठा देने वाली धमकी के बराबर है ये मसला, कि इसको उठाना है, मुझे कुरान को अपने से करीब रखना है, इसकी क़ुव्वत के साथ को पकड़ के रखना है। तो क्या मैं इसके ऊपर इनफ टाइम गुजारती हूँ? क्या मैं इसके लफ्ज़ों से जान पहचान रखती हूँ? क्या मैं इसके अहकामात को समझती हूँ? क्या मैं इसका हक़ अदा कर रही हूँ कि ख़ुद भी इसके मुताबिक अमल करूँ और दूसरों को भी इसके बारे में बताऊँ? तो ये सब चीज़ें यहाँ से लर्न करने वाली हैं। फिर अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बताते हैं कि इन सब चीज़ों के बावजूद, ये पूरे इवेंट के बावजूद बनी इसराइल का क्या एटीट्यूड था। और ये अगेन जब हमें बनी इसराइल से रिलेटेड बात हम देखते हैं कुरान में, तो एक मकसद तो हमें ये भी नज़र आता है ना कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के यहूद थे, वो भी देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत मौक़े दिए इनको, बहुत नेमतें रहमतें दी, लेकिन इनकी एटीट्यूड में ये फ़र्क नहीं आता था कि ये शुक्रगुज़ारी करें कि अल्लाह ताला ने उनको पैगम्बर से नवाज़ा, अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत से नवाज़ा और उसका फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ तक कि उनको धमकाया डराया भी गया, तो भी इनका हाल क्या था। अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा फिर तवल्लैतुम, वाव लामिया यानी बेरुखी इख्तियार की, एराज़ बरता, मिन से बाद ज़ालिका इसके, यानी इस सारी चीज़ के होने के बाद भी क्या हुआ, तुम में से ज़्यादातर फिर गए, सीरियस नहीं लिया उस चीज़ को, जान बच गई, ख़त्म हो गया थोड़ी देर के लिए, कुछ अरसे के लिए। जिस तरह कोई भी मौजिज़े के बाद उनको असर होता था, उसके बाद वो अपनी लाइफ में दोबारा मुलविस हो गए। फलौ, बस अगर ला ना होता, फ़ज़्लुल्लाहि, फ़ज़ल अल्लाह का, फ़ादलाम, अलैकुम तुम पर, व और रहमतहू और उसकी रहमत, रहामीम। तो यहाँ पर गौर कीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, फ़ज़ल और रहमा। तो अगर अल्लाह का फ़ज़ल ना होता तुम पर और उसकी रहमत ना होती तो क्या होता, ला अलबत्ता कुंतुम, होते तुम, मिनल खासिरीन, तुम खसारा पाने वालों में से। तो अल्लाह ने यहाँ पर हमें बताया कि उन लोगों के ऊपर भी अल्लाह ने ख़ास अपना फ़ज़ल किया और उन पर रहमत की कि उन्हें क्रश नहीं कर दिया, उन्हें मौका दिया। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के मुताबिक जो वक्त लिखा होता है उनके लिए, लोगों के लिए, वो अल्लाह ताला उस वक्त तक उनको ज़िंदा रखते हैं, उन्हें मौका देते हैं। और फ़ज़ल का क्या मतलब होता है, लिटरली इसका मतलब ये होता है कि जो भी इंसान मुस्तहिक होता है उससे ज़्यादा उसको मिलना, उसके हक़ से ज़्यादा उसको मिलना। और यानी बोनस आप समझ सकते हैं कि यानी कि वो डिज़र्व नहीं करता था उसे मिले, लेकिन बोनस में अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा उसको दे दिया। रहम क्या होता है, रहमा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया अल्लाह ने। रहम होता है जब कोई गलती हो रही हो, गलत कर रहा है और उसके बावजूद से छोड़ दिया जाए, जाने दिया जाए। तो अल्लाह ने यहाँ पे दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि जिससे आप अंदाज़ा लगाइए कि उनकी एग्ज़ाम्पल हमें पेश किया है। बाकी मुसलमानों के लिए इसमें क्या है, यही है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें चलाए रखते हैं। अल्लाह का फ़ज़ल होता है, यह हमारी कोई अच्छाई नहीं होती है और हमारे कोई काम इतने बेहतरीन नहीं होते कि हम समझें कि हमारा सब कुछ हमें दुनिया में मिला हुआ है क्योंकि हमारी अल्लाह ताला हमसे खुश हैं, हमारी नेकियां हैं। हमारे ऊपर फ़ज़ल होता है, रहमत होती है। हम गलती भी कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ करते रहते हैं, अल्लाह ताला हमें मौका देते रहते हैं कि ये इंसान लौट आएगा, ये माफ़ी मांग लेगा, ये इस कामों को ठीक करने लग जाएगा। और वो सब कुछ कब करेगा, जब वो कुरान को पढ़ेगा, जब अल्लाह ताला के भेजे हुए कलाम को समझेगा कि अल्लाह ताला मुझसे क्या चाहते हैं। तो ये जब मौके मिलते हैं और छोटी मोटी आजमाइशें आती हैं, वो इसी तरीके से होती है कि अल्लाह ताला हमें जिस तरह इनके ऊपर पहाड़ रखा था ना, हमारे ऊपर दुनिया में आजमाइश आती है ज़िंदगी में, तो वो एक टाइम होता है। हम अपने गुनाहों के बारे में भी सोचें, अल्लाह ताला से तौबा करें और सिर्फ तौबा नहीं करें, उनको करेक्ट करें। अगर कोई काम हम गलत तरीके से करने के आदी थे, किसी से गलत बात करने के आदी थे, कोई अपने दीन में कहीं अमल हमारा कम था,
کوئی فرائض میں کمی تھی، تو کوئی بھی چیز یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر جب پہاڑ آ جاتا ہے نا، کہ جب اولاد کی طرف سے آزمائش آتی ہے، کوئی بیماری گھر میں آ جاتی ہے، مالی پریشانی ہوتی ہے، کوئی بھی اور ازدواجی پرابلم ہوتی ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوہ طور ان کے اوپر آیا اور وہ کرش ہو جاتے ہیں. تو انسان بھی اپنے غموں میں کرش ہو جاتا ہے. اس کو سوچنا چاہیے یہ وقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی کتاب کو وقت دو. تو یہ اس کے اوپر غور و فکر ضرور کیجئے. یہ آیات کو صرف ایسے ہی اسٹوری پڑھ کے نہ دیکھ لیں کہ ایک کوہ طور ان کے اوپر اٹھایا تھا اور یہ پھر سے بے رخی اختیار کر دی انہوں نے. ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جب وہ مشکل ٹل جائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لیں، تو پھر اس کے بعد اس میں رہیے، اس خیال میں رہیے کہ میں جو عمل شروع کروں اس کے اوپر انشاءاللہ مستقل مزاجی سے میں کام کرتے رہوں اور اس کو چھوڑ نہ دوں، اور نیکیوں کے اوپر استقامت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے. ٹھیک ہے. آگے کی جو 2 آیات ہیں وہ سبت کے بارے میں ہے. سین با تا اس کا روٹ ہے، یعنی سیٹرڈے، ہفتے والے دن کے بارے میں ہے. اور ان کے لیے جس طرح ہمارے لیے جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے بہترین دن پورے ہفتے میں سے بنایا ہے، تو یہود کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے سیٹرڈے کا دن تھا سب سے امپورٹنٹ. عیسائیوں کے لیے جس طرح سنڈے ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے لیے جمعے کی نماز اور خطبہ ہے امپورٹنٹ. اس کے بعد اللہ نے خود ہی ہمیں انکریج کیا کہ ہم دنیا کے کاموں میں لگ سکتے ہیں. ان لوگوں کے لیے اس طرح تھا کہ ہفتے والے دن کو، جس کو سبت کہا گیا، سبت کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، یعنی باقی چیزوں سے، دنیا کے کاموں سے اپنے آپ کو کاٹ کے اللہ کے لیے اس دن کو ڈیڈیکیٹ اپنے آپ کو کر دیں اور وقف کرنا تھا اس دن کو، باقی سب چیزوں سے ہٹا کر صرف جو انسانی بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں کہ کھانا پینا، باتھ روم وغیرہ، لیکن کاروبار، پیسہ کمانے کا کوئی طریقہ، دنیاوی کام، اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو کٹ کرنا تھا. تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں، یعنی جیسے پیچھے کی آیت میں اس بات کی بیس بنائی ہے نا کہ کتاب کو قوت سے پکڑو، شریعت کے حکم کو اہمیت دو، سیریس لو. تو یہاں پہ شریعت کے ایک حکم کو کس طرح انہوں نے نان سیریس لیا، کس طرح اس میں سے لوپ ہول ڈھونڈے کہ کان ادھر سے پکڑنے کے بجائے ادھر پکڑے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دی. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بنی اسرائیل میں سے، ایک قبیلے میں جو مچھیرے تھے، فشرمین تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ ہفتے والے دن ان کو کام کاج کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن مچھلیاں بہت آتی تھیں شور کے اوپر، اور ان کا دل للچاتا تھا کہ یہ تو ہمارا بہت نقصان ہو جاتا ہے. تو وہ جمعے والے دن جال بچھا لیتے اور اتوار کو اٹھا لیتے، تاکہ پھر وہ کہہ سکتے کہ ہم نے ہفتے والے دن تو کوئی کام نہیں کیا، اور ان کا مالی نقصان بھی نہ ہوتا بظاہر جو ان کو لگ رہا ہوتا. اور یہ کرنے والا جو گروپ تھا، اس کے علاوہ یعنی لوگ 3 گروپس میں کائنڈ آف بٹ گئے تھے. ضروری نہیں ہے کہ تینوں کا نمبر ایکول ہو، لیکن آپ کو بتانے کے لیے کہ ایک گروپ ان میں سے یہ کام کھلے عام کرتا تھا، یعنی ایک گناہ کھلے عام کر رہا تھا، اور باقی 2 گروپس جو تھے وہ کرتے تو نہیں تھے یہ کام، لیکن ان میں سے ایک یعنی کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہہ کر زندگی گزارتا تھا، اور جو تیسرا گروپ تھا وہ ان کو یاد دلاتا تھا کہ یہ غلط کام ہے، یہ نہ کرو، اللہ کا حکم نہیں ہے، کرو کام، یہ گناہ ملے گا تمہیں. تو ان کو ریمائنڈ کرایا کرتے تھے بیسکلی. پھر ہمیں بتایا جائے گا، یہ اگلی 2 آیات میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سزا آئی تو اللہ نے یہ گناہ کو کھلے عام کرنے والوں کو بھی بندر بنا دیا، اور دوسرے گروپ کو جو ان کو کچھ نہیں کہتا تھا. تو یہاں پہ ہمیں اس چیز کی بھی امپورٹنس ملے گی کہ نہ صرف اللہ کے حکم کو فالو کرنے کا ہمارے پر فرض ہے، بلکہ جو ہمارے آس پاس ہیں، ہمارے رشتہ دار، دوست، گھر والے، ان سب کو ہمیں یاد دلانا ہمارا فرض ہے. آگے سے وہ مانے یا نہ مانے وہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، لیکن یاد دلانے کے اوپر ہماری جواب دہی ہوگی. تو آیات پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگر ضرورت ہوئی تو اور بھی اس کے اوپر مزید بات کریں گے. یہ آیت نمبر 65 ہے. اور لقد، البتہ تحقیق، علمتم، علم حاصل کر لیا تم نے، عین لام میم، الذین، ان کو جو، جان لیا تم نے ان کو جو، اعتدوا، عین دال واو، حد سے نکل گئے، عدو، منکم، تم میں سے، یعنی جنہوں نے باؤنڈری کو توڑ دیا، حد سے، شریعت کی باؤنڈری سے نکل گئے تم میں سے، فی السبت، سبت کے بارے میں، سین با تا، پس قلنا، تو ہم نے کہا، لہم، ان سے، کونو، ہو جاؤ، قردتن، بندر، قاف را دال،
خاسئین سلیل و خوار، خاسین حمزہ یعنی دھتکارے ہوئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، اور یہ ایک مطلب ایسی سزا تھی، یعنی وہ جسمانی طور پر بندر تھے لیکن دماغی طور پر ابھی تک وہی انسان تھے، تو وہ شدید اذیت میں تھے. اور دھتکارے ہوئے اس لیے کیونکہ وہ کہاں فٹ آ سکتے تھے لوگوں میں، اب کمیونٹی میں وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھی نہیں پہچان سکتے تھے کہ کون بیوی ہے ان کی اور کون بچے ہیں ان کے. ان کو پتہ چلتا تھا لیکن مطلب ایک عجیب ہر طرف سے دھتکار مل رہی تھی، عجیب غم، عجیب پریشانی، اوپر سے رسوائی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مسخ کر دیا تھا. اور جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائی تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو آج بھی بندر ہوتے ہیں تو کیا انہی کی نسل سے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینے کے لیے مسخ کرتے ہیں تو ان کی نسل آگے نہیں بڑھاتے، یعنی وہ وہیں پر ختم ہو گئے، یعنی بنی اسرائیل کی قوم میں سے، ان کی نسل میں سے نہیں ہے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 66. پس جعلناہا بنایا ہم نے اس کو، یعنی اس واقعے کو، جیم عین لام اس کی روٹ ہے، کیا بنایا؟ نکالن، نون کیف لام، عبرت. نکیل ہوتی ہے یعنی جو گائے یا سے تانگا یا اس طرح بھی ہوتا ہے نا، تو گھوڑے کی بھی اس طرح سے نکیل باندھی ہوتی ہے. لیش آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لیش ہوتی ہے نا جانور کو روکتی ہے، کھینچ سکتی ہے. اسی طرح جو چیز یہ واقعہ کھینچے کسی کو غلط کام کی طرف جاتے ہوئے یا روکے، تو عبرت بھی وہی ہوتی ہے نا، عبور نہ کرے کوئی اس چیز کو. تو عبرت بنایا اس واقعے کو ہم نے، لما کس کے لیے؟ ان کے لیے جو بینا یدیہا ان کے سامنے تھا، یعنی جو سامنے تھے انہوں نے بھی دیکھا، وما اور جو خلفہا یعنی جو ان کے بعد پیچھے آئیں گے ان کے، وہ اور موعظتاً، واو عین ضا، نصیحت بنائی اس کو کس کے لیے؟ للمتقین، تقوی والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے. یہ مقصد یہ ہے کہ کوئی کسی کے لیے یہ نصیحت بنے، ان کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں، جو غلط کام سے بچنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی پنشمنٹ سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ عبرت کا واقعہ ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا کتنا امپورٹنٹ ہے. آج ہم کہیں کہ اچھا شریعت تو کہیں پر بھی نہیں ہے، اور انسان غلط کام کیے جائے، چاہے رشوت ہو، چاہے مطلب غلط سفارشیں ہوں، چاہے بے حیائی ہو، غلط کام ہو رہے ہیں جس بھی لیول پہ، جس طرح سے بھی ہو رہی ہے، اور گندے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، سب کچھ یہ سب ہماری شریعت میں نہیں ہے. اللہ نے منع کیا. اب جسٹ بیکاز کہ امیڈیٹلی ان کو بندر نہیں بنایا جا رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یعنی پکڑنی ہوگی، کیونکہ اہمیت بتا دی ہے ہمیں قرآن میں، اس چیز کا مقصد بتا دیا ہے کہ ان آیات سے ہمیں کیا لرن کرنا ہے، کہ جو چیز اللہ کا حکم نہیں ہے اس کو کان ادھر سے پکڑنے کے بجائے ادھر سے پکڑ کے یہ کہنا کہ نہیں ہم کام تو نہیں کر رہے تھے سیٹرڈے کو، اپنی طرف سے تو انہوں نے اس چیز کو جسٹیفائی کیا کہ یہ کام ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم تو ہفتے والے دن تو دیکھ لو ہم کوئی کام نہیں کر رہے. چاہے انہوں نے کوئی جمعے کو جال بچھایا تھا جو اتوار کو پک کرتے تھے، کہیں پر آپ یہ پڑھیں گے کہ کوئی گھڑا کھودا تھا جس میں مچھلیاں آ کے پھنس جاتی تھی جو پھر وہ اتوار کو نکال لیا کرتے تھے. تو جو بھی طریقہ تھا، بہرحال انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں لوپ ہول ڈھونڈنے کی کوشش کی. آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، کیا کرتے ہیں ہم؟ فتوے حاصل کرتے رہتے ہیں جب تک ہمیں اپنی پسند کا فتویٰ نہ مل جائے کہ سود لیں یا نہ لیں. اس کے علاوہ یہ کام اس طریقے سے کریں یا نہ کریں، کوئی بھی کام، غلط کام، اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حکم ہے کہ جس چیز میں شک ہو جائے پھر اس کو چھوڑ دو. اگر ہمیں ہمارا دل کہتا ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی یہ حدیث ہے کہ جو چیز تمہارا دل کرے کہ کسی اور کو نہ پتہ چلے تو پھر نہ کرو، یعنی یہ ایک ہنٹ ہے تمہارے لیے کہ وہ پھر بہرحال صحیح کام نہیں ہوگا. اگر وہ کام جو تم کھلے عام نہ کر سکو تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ جس کو کسی کو بتانے میں تمہیں شرم محسوس ہو تو موسٹ لائکلی غلط کام ہو سکتا ہے. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ لیسن جو لرن کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو گروپس کو سزا دی. ایک تو جو کام کرتا تھا غلط، وہ سمجھ آتا ہے، دوسرا وہ جو صحیح کرنے کا حکم بھی نہیں دیتا تھا. اس سے ہمیں امپورٹنس سمجھ آتی ہے کہ دوسروں کو صحیح بات کی نصیحت کرنا، ان کو ریمائنڈ کرانا، یہ بہت اہمیت رکھتی ہے ہمارے دین میں، کہ صرف اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ضروری نہیں ہے، اپنے آس پاس لوگوں کے لیے بھی بھلائی ہونی چاہیے دل میں، اور الگ الگ طریقے سے سمجھانے کی وہ ہونی چاہیے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین
سراسر خیر خواہی ہے. تو ہمیں دوسروں کی مذاق اڑانے میں نہیں ان کو روکنا چاہیے یا جج کرنا نہیں. ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم کسی کو روکنے لگتے ہیں تو ہم ججمنٹ پہلے کرتے ہیں کہ ہاں وہ تو ایسے ہی ہے، سارا دن انہی غلط کاموں میں دن گزاریں گے تو پھر یہی ہوگا. یعنی ہم ججمنٹ پہلے پاس کرتے ہیں. تو ہمارے اندر خیر خواہی ایک تو ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی غلط کام ہوتے دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں ہی برا جانو. اور یہ دین کا سب سے ہلکا، سب سے لائٹسٹ لیول ہے. یعنی کہ اس میں ہماری دین کی کمزوری نظر آتی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ یاد رکھیں کہ ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے دوسروں کو صحیح چیز بتانا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نیم حکیم ہیں، ابھی آپ وہاں پہنچے نہیں ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ بات حکمت کے ساتھ کر سکتے ہوں اور آپ کسی کو ڈانٹنے لگ جائیں، کسی کو جج کرنے لگ جائیں، کسی پہ طنز کرنے لگ جائیں، تو پھر آپ اس سے بہتر ہے کہ انسان نہ کسی کے معاملے میں کہے کچھ غلط، کیونکہ آپ کسی کی فیلنگز ہرٹ کرنے لگ جائیں گے یا کسی کی انڈرسٹینڈ کیے بغیر ان کو بولنے لگ جائیں. تو وہ بولنے کے طریقے بھی بہت زیادہ اس میں حکمت چاہیے ہوتی ہے کہ تنقید کس طرح سے کرنی ہے یا کریکٹ کس طرح سے کرنا ہے. اس میں مینرزمز ہونے چاہیے کہ اگر کسی کو صحیح بات بتانی ہے تو اس کو الگ سے اکیلے میں بتائیں. کسی کی تعریف کرنی ہے تو لوگوں کے سامنے کریں. ہم الٹا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں لرن کرنے والی ہیں اور الحمدللہ حکمت سے بھرپور ہیں یہ آیات. اور اس میں جو دونوں مثالیں ہیں بہت ہمارے لیے ریلیونٹ ہیں اگر ہم غور کرنا چاہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے توفیق دے صحیح عمل کرنے کی انشاءاللہ، اور قرآن سے قریب ہونے والا بنائے اور اس میں سوچنے سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.